अस्सलाम वालेकुम, मैं तंजीला मज़हर आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब आज के वीडियो में। और आज हम सबसे पहले तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से है उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। फ़्रांस ने ये फ़ैसला किया है, इससे पहले कितने मुल्क ये फ़ैसला कर चुके हैं और फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का जो फ़्रांस का फ़ैसला है उस पर इसराइल और अमरीका का जो जवाब है वो भी तफसील से आपको बताएंगे। और बशर के वस्ता की सूरत हाल पर इस फ़ैसले से क्या असर पड़ने वाला है और गज़ा की सूरत हाल को लेकर कैनेडा, बरतानिया और कई यूरोपीय ममालिक जो हैं वो इस वक्त बहुत बेचैनी में हैं और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया नेतन्याहू की हिमायत करना। तो वो तमाम तफसील आपको हम आज के वीडियो में बताएंगे। कुछ खबरें बहुत अहम भारत से, जो भारतीय फ़िज़ाइया के एक साबिक अफसर हैं उन्होंने जो एयर डिफेंस है भारत की उसका पर्दा चाक किया। और ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसी तफसीलात सामने आ गई हैं। असल मसला है क्या, क्यों भारतीय फ़िज़ाइया इस कदर नाकाम है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान पर भारत ने एक बड़ा साइबर हमला करने की कोशिश की, उस हमले की तफसीलात आपको बताएंगे। और जो इंटरनेशनल टेक कंपनियां हैं, भारतीय अजारादारी है वहाँ पर, जो गूगल जैसी कंपनियां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं, तो वहाँ पर ट्रंप के एक बयान ने इस अजारादारी के ख्वाब को भी चकनाचूर कर दिया है। वो बयान क्या है और भारतीय फ़िज़ाइया जो है उसका भांडा एक बार फिर उनका अपना मीडिया जो है वो फोड़ रहा है, ये तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म से मोदी साहब की मुलाकात हुई है, बड़े डेस्परेट नज़र आते हैं। कैसे मिले बरतानिया के वज़ीर आज़म से, उस पर बड़ी मीम्स बन रही हैं। ज़बरदस्ती गले मिले, ज़बरदस्ती दूसरी बार हाथ मिलाने की कोशिश की जो उन्होंने नज़रअंदाज कर दी। तो ये तमाम कहानियाँ जो हैं पूरी तफसील से आपको बताएंगे। जो भारत जो है ड्रामे भारत के हैं उस हवाले से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चीनी वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने मुलाकात की है जनाब, उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। वो चाइना में बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो एक और बड़ी दिफाई सलाहियतों के हवाले से ख़बर है वो तुर्किया से है, जिन्होंने पहला लेज़र टैंक दुनिया का तैयार कर लिया है। ये लेज़र टैंक, इसकी क्या खसूसियात हैं, कितनी जगहों पे दिफाई सलाहियत का इससे इजाफ़ा जो है वो हो जाएगा तुर्किया के दिफा के लिए। और ज़ाहिर है अगर दूसरे मुल्क भी ये टैंक हासिल करते हैं तो कितना इससे फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये तमाम तफसीलात हैं आज की वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं तुर्की ने जो लेज़र टैंक पहला तैयार किया है उस हवाले से। ये एक नया संग मील है दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये जो टैंक है ये एल्का कैप्लन कहलाता है और कैप्लन हाइब्रिड प्लेटफॉर्म और एल्का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, ये उन दोनों ने मिलकर बनाया है। ये ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, दीगर फ़िज़ाई ख़तरात को लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से निशाना बनाता है। और इसमें जो सड़क के किनारे बम हैं, दीगर धमाका खेज़ मवाद है, उसको नाकारा बनाने की सलाहियत मौजूद है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेगा, ऑटोमेटेड इसमें सिस्टम्स हैं, मसनूई ज़हानत की मदद से ख़तरे की शनाख्त भी करेगा, ताक़ुब भी करेगा, ख़ुदकार हदफ बंदी और फौरी कार्रवाई की सलाहियत भी इसमें है। मतलब जदीद तरीन है, जितनी एडवांस आप समझ सकते हैं कि AI की सपोर्ट से कोई सिस्टम हो सकता है, उतना जो है ये सपोर्टिव एक सिस्टम बना है। और ये फ़िज़ा में ड्रोन्स को जैम भी कर सकता है, तबाह भी कर सकता है। और मुस्तक़बिल की जो जंगें हैं उसमें ये बड़ा एक इनकलाबी हथियार के तौर पर ये टैंक जो है ये नज़र आएगा। अब जनाब ये जो कैप्लन हाइब्रिड पावर पैक को इस्तेमाल करता है टैंक, और हाई एनर्जी हथियारों को बग़ैर इजाफी जनरेटर्स के ताकत फराहम कर सकता है। ये स्टेल्थ ऑपरेशंस के लिए भी मौजू है। इसमें जो ज़्यादातर पुर्ज़े हैं और सिस्टम्स हैं वो सब के सब तुर्की में ही तैयार किए गए हैं। और फ़िक्स विंग हेलीकॉप्टर, मिनी और माइक्रो UAVs और लोटरिंग मोनिशंस के जो ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करने की सलाहियत इस टैंक में है। और जो तुर्की की दिफाई सलाहियत है और सनत है उसकी तरक्की का अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें, क्योंकि मैंने कहा कि सारे पुर्ज़े, तमाम जो सिस्टम्स इस टैंक में इंस्टॉल किए गए हैं वो सारे इंडिजनसली उन्होंने तुर्किया के अंदर ही तैयार किए हैं। तो जो हथियारों की बरामदात हैं वो 2024 में $7.1 बिलियन तक पहुंच गई। ये सिर्फ 2014 तक अगर देखें तो ये $1.9 बिलियन थी, यानी कि कई गुना ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है। और तकरीबन जो गैर मुल्की दिफाई शोबे में इन्हिसार है वो 70% से कम होकर 30% पे आ गया है। तो जनाब दूसरी जो ख़बरें हैं वो हैं भारत से। भारत की जो एयर डिफेंस में जो कैपेबिलिटीज़, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग में नाकामी, फ्रस्ट्रेशन, दबाव, वो आपको मई की इस जंग में नज़र आया, जंगी महाज पर भी। और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी हमने देखा था कि किस तरह का स्ट्रेस जो है वो फौरी तौर पर हावी हो जाता है भारत की फ़िज़ाइया पर। और फिर जो उनके
عہدیداران آئے پریس بریفنگز کرنے کے لیے، جب ان سے سوالات ہوئے تو وہاں پہ بھی آپ کو وہ سٹریس نظر آتا ہے، اور اس سٹریس کی کئی وجوہات بھارت میں جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، کریڈیبل لوگ ہیں، وہ اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ تو بھارتی فضائیہ کے ایک سابق افسر ہیں ہرجیت سنگھ، تو انہوں نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بڑا ہی ایک افراتفری والا ماحول ہے، ذہنی عدم توازن ہے، فیصلہ سازی کی ناکامی ہے اگر آپ بھارتی فضائیہ کی بات کریں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ بہت سارے جو ذہنی دباؤ نفسیاتی مسائل کا شکار افسران ہیں، وہ ایک افسوسناک کہانی کا منظر پیش کرتے ہیں اور کھلا مذاق ہے جو ہے وہ بھارتی فوج میں ہر افسر جو ہے وہ جنرل کے منصب کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ یہی دباؤ بھارتی ڈیفنس میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اور ہرجیت سنگھ نے کہا جی کہ اگر ساز و سامان دیکھیں بھارتی ایئر فورس کا، تو بھارتی ایئر ڈیفنس کے پاس آج بھی تقریباً 80% ایئر ڈیفنس توپیں موجود ہیں۔ یہ توپیں جدید جنگی ماحول میں مکمل طور پر بیکار ہو چکی ہیں، یعنی کہ پرانے طرز کی یہ توپیں۔ ہرجیت سنگھ کے مطابق آج کے ڈرونز، کروز میزائلز اور ہائپرسونک ٹیکنالوجی کے دور میں یہ توپیں کہاں استعمال ہوں گی؟ تو جو ان کے آپ کو یاد ہوگا کہ جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرانا سامان ہے وہ نئے زمانے کی جنگیں نہیں لڑ سکتا۔ تو ہرجیت سنگھ کا جو بیان ہے وہ ان کے بیان کی توثیق کر رہا ہے، اس کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ بھی بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے جناب۔ انٹرنیشنل ٹیک کمپنیاں ہیں، گوگل جیسی، مائکروسافٹ جیسی اور دیگر جو بڑی کمپنیز ہیں، وہاں پر بھارتی اجارہ داری ہے۔ وہاں پر جو ان کے ٹاپ ناچ کے CEO لیول پہ جو فیصلہ سازی کرنے والے لوگ ہیں اس میں بہت سارے بھارتی ہیں۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک واشنگٹن میں ہونے والی اعلیٰ سطحی AI سمٹ کے دوران بڑی جو کمپنیاں ہیں گوگل اور مائکروسافٹ، ان کو کہا جی کہ آپ بھارتیوں کو نوکریاں نہ دیں بلکہ امریکی جو لوگ ہیں ان کو روزگار دیں۔ اور ٹرمپ نے سلیکون ویلی کے عالمی نظریے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمپنیاں امریکی آزادی کا فائدہ اٹھا کر اپنی فیکٹریاں چین میں لگا رہی ہیں، ملازمین بھارت سے بھرتی کر رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اب مصنوعی ذہانت میں بھی اگر ترقی کرنی ہے تو حب الوطنی کا جو جذبہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھارت میں آئی فونز تیار نہ کرنے کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے ایپل کو خبردار کیا تھا کہ اگر کمپنی نے اپنے آئی فونز امریکہ میں تیار نہیں کیے تو اسے 25% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بھارت کے لیے کافی جو ہے وہ ایک سنگین مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، صرف زر مبادلہ کے حساب سے نہیں بلکہ یہ جو کمپنیز ہیں ان کا دنیا کی فیصلہ سازی میں، دنیا کے نیریٹو بلڈنگ میں، دنیا بھارت کے بارے میں کیا امیج بناتی ہے، وہاں پر بڑا ان کا رول ہے۔ اور وہاں پہ جب اس طرح کی لابیز آپ ہائی جو پاورڈ پوزیشنز ہیں وہاں پہ جب بھارتی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، پاکستان کے خلاف ہو یا ویسے بھارت جو اپنی برانڈنگ کرتا رہا اس میں، تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے۔ تو اگر ان لوگوں کو وہاں سے فارغ کر دیا جاتا ہے اور بھارت کے جو لوگ ان کا اثر و رسوخ ان کمپنیوں میں کم ہو جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا اثر جو ہے وہ بھارت کا جو انٹرنیشنل امیج ہے اور جو ٹیک امیج بھی ہے کہ ہم سب سے بڑی ٹیک پاور ہیں، تو ان سب چیزوں پہ نظر آئے گا۔ تو ظاہر ایک بڑی جو ہے وہ سبکی اس حوالے سے بھی ہوگی۔ اچھا جی، بھارتی فضائیہ کے حوالے سے انڈین میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے جی کہ اب انڈین ایئر فورس کے پاس اتنے ہی لڑاکا اسکواڈنز ہوں گے جتنے پاکستان کے فضائیہ کے پاس ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ جو نام نہاد فضائی برتری ہے وہ بھارت برقرار نہیں رکھ پا رہا۔ 2 سے 3 اسکواڈنز جو ہے وہ جو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹس ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ بین الاقوامی جو ٹیکنالوجی ہے اور غیر ملکی متبادل جو ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے اس وقت بھارت میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو بھارت کی رسوائی ہوئی ہے مئی کی جنگ میں، اب اس کو ختم کرنے کے لیے بھارت اس طرح کی بہت ساری پالیسیاں اور اقدام کرنے کی کوشش میں، لیکن ابھی تک اس کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ ایک اور جو خبر ہے وہ بھی بھارت سے جناب، سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے پاکستان کی سینٹ کی، اس میں FBR کے ممبر حامد عتیق سرور نے انکشاف کیا کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس میں ایک دن میں بھارت کی جانب سے 1684 حملے کیے گئے، لیکن بھارت کی پوری کوشش کے باوجود یہ FBR کا جو سسٹم تھا نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا، نہ ہی کوئی ڈیٹا لیک ہوا، اور ہر ٹیکس دہندہ کا جو ڈیٹا ہے وہ FBR کے پاس مکمل محفوظ ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ بھارت نے اس جنگ کے دوران بھی بہت کوشش کی سائبر اٹیکس کرنے، لیکن پاکستان نے بڑی کامیابی سے ان تمام سائبر اٹیکس کو ناکام بنایا۔ اچھا جی، برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان جناب تجارتی معاہدہ ہوگا، اس معاہدے کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن مودی صاحب جو ہیں وہ مشرقی انگلینڈ میں چیکرز ریزیڈنسی میں ان کی ملاقات ہوئی برطانوی وزیر اعظم سے،
اور یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بجائے چیکرز میں اس لیے ہوئی کہ بھارت نے جو ہے وہ اس کی درخواست کی تھی، کیونکہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں مودی صاحب کے خلاف عوامی احتجاج کا خدشہ تھا، اور ان کو یہ انفارمیشن تھی ان کی انٹیلیجنس کو کہ مودی صاحب کے خلاف یہاں پر احتجاج ہوگا، اور ایک اور مزید جو امبیرسمنٹ ہے انٹرنیشنلی وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی. لیکن پھر بھی امبیرسمنٹ جب آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو وہ جس ڈرامر سے جس طریقے سے زبردستی گلے لگے وہ بھی میڈیا نے دیکھا، کیمرہ نے محفوظ کیا. پھر دوسری بار انہوں نے ہاتھ ملانے کی دوبارہ کوشش کی، جس کو برطانوی وزیر اعظم نے جو ہے وہ نظر انداز کر دیا. تو مودی صاحب جو ہیں وہ جس طرح ان کو انٹرنیشنل جو تنہائی کا شکار ہونے کے بعد اندرونی جو دباؤ ہے، بار بار انہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا فرینڈ ہے، یہ بھی ہمارا فرینڈ ہے، آپ کے فرینڈ کدھر گئے میں کی جنگ میں، مودی صاحب سے بار بار یہ سوال ہوتا ہے. تو میرا خیال مودی صاحب تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم میرے گڈ فرینڈ ہیں، لیکن وہ گڈ فرینڈ جو ہے انہوں نے دوسری بار ان سے ہاتھ نہیں ملایا. آخری جو بھارت کے حوالے سے خبر ہے وہ تجارتی معاہدے کے حوالے سے جناب. تقریباً $34 ارب کے اضافے کی توقع ہے. دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں بہت ساری انڈین پروڈکٹس ہیں، ٹیکسٹائل، جوتے، زیورات وغیرہ، انجینئرنگ کی مصنوعات ہیں، ان کو برطانیہ کی مارکیٹوں تک مزید رسائی حاصل ہوگی. اور جو کانگریس کے رہنما ہیں بہرحال جے رام رمیش صاحب، انہوں نے اس معاہدے کا مذاق اڑایا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ایک اور مؤثر ایف ٹی اے کی بھی ضرورت ہے جو مفروروں کی منتقلی کا معاہدہ ہے، کیونکہ وجے مالیا، نیرو مودی اور للت مودی اب بھی گھر واپسی کے انتظار میں ہیں. مطلب وہ لوگ جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ایک طنز مارا ہے. ایک خبر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بھی شامل کر لیتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور پاکستان کی سماجی معاشی ترقی میں جو چین کا کردار ہے اور اس خطے میں توازن اور طاقت اور امن کے لیے جو پاکستان کی کوششیں دونوں جانب سے ان کو سراہا گیا ہے. اور جو چینی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا جی، اور پاکستان کی حمایت کا دوبارہ انہوں نے اعادہ کیا ہے. اور فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر جنرل عاصم منیر صاحب کو انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے. اور جو عالمی اور علاقائی تبدیلیاں اس وقت رونما ہو رہی ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال سمیت، اس پر دونوں رہنماؤں نے گفتگو بھی کی ہے. اب بات کر لیتے ہیں مشرق وسطیٰ کی. بڑی خبر ہے مشرق وسطیٰ سے، اور فرانسیسی صدر نے میکرون نے لکھا ہے جناب کہ مشرق وسطیٰ میں ایک منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے فرانس جو ہے وہ پرعزم رہا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فرانس ریاست فلسطین کو تسلیم کرے گا. انہوں نے کہا میں یہ سنجیدہ اعلان رواں سال ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران کروں گا. یہ فیصلہ کر لیا گیا فرانس کی جانب سے، اور 27 میں سے 11 یورپی ممالک ہیں جو فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر چکے ہیں. ان میں سویڈن جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اس نے 2014 میں کیا تھا. اس کے بعد بلغاریہ، قبرص، چیکیا، ہنگری، پولینڈ، رومانیہ اور سلوواکیہ بھی فلسطین کو آزاد ریاست جو ہے تسلیم کر چکے ہیں. اسپین، آئرلینڈ، ناروے، آرمینیا، سلوینیا نے بھی 2024 میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا تھا. اور برطانیہ پر بھی اب فلسطین کو تسلیم کرنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس دباؤ کی بہت ساری آپ کو کہتے ہیں نا ریفلیکشن نظر آ جاتی ہے، باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے برطانیہ کے جو لیڈرز میں بے چینی ہے، اور ڈیفینیٹلی کنسرن بھی ہوگا غزہ کی صورتحال کے حوالے سے. اور اب وہ نیتن یاہو کو مزید سپورٹ کرنے سے قاصر نظر آئیں گے آپ کو آنے والے دنوں میں. تو فلسطین نے تو اس کا خیر مقدم کیا ہے. اسرائیل نے جو ہے وہ جو ہے صدر میکرون کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ نیتن یاہو صاحب نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ان حالات میں ایک فلسطینی ریاست اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لانچ پیڈ ہوگی، نہ کہ ان کے ساتھ امن سے رہنے کے لیے. اور واضح ہے کہ فلسطینی اسرائیل کے شانہ بشانہ ریاست کے خواہاں نہیں ہیں. فلسطینی تنظیم حماس نے فرانس کے فیصلے کو درست سمت میں ایک مثبت قدم قرار دیا ہے، لیکن امریکہ نے بھی فرانس کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پوسٹ میں کہا کہ میکرون کا یہ فیصلہ صرف اور صرف حماس کی پروپیگنڈے کو فروغ دیتا ہے. اور جو معاملہ ہے سعودی عرب نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا جی کہ اس تاریخی فیصلے کو مملکت سراہتی ہے جو فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور 1967 کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر اتفاق رائے کا اعادہ کرتا ہے. نیتن یاہو نے سعودیہ کے اعتراف کا جو ایک بہت اہم موقع تھا وہ گنوا دیا ہے، اور نیتن یاہو نے وہ صرف اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے غزہ پر حملہ کر کے جنگ بندی ختم کر کے دوبارہ سے جنگ چھیڑ کے یہ موقع گنوایا ہے. اور اب جو حالات ہیں غزہ میں، جس طرح سے بھوک سے وہاں پہ بچے مر رہے ہیں، اور ایک شدید ترین بحران بھوک کا، فاقہ کشی کا وہاں پر شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد پاسبل نہیں ہے
سعودی عرب کے لیے کسی بھی ریاست کے لیے کہ وہ اسرائیل کو اس وقت تسلیم کریں۔ کینیڈا جو ہے وہ بھی فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اس نے کوششیں تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے وزیر اعظم ہیں مارک کارنے، انہوں نے مغربی کنارے اور غزہ کی علاقائی سالمیت پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل سے علاقائی سالمیت کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت کریں گے جو 2 ریاستی حل کے لیے ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں جو کھانے سے محروم بچے ہیں، کینیڈا کی اس میں جو امداد جاری اس کو روک رہا ہے، جو کہ غیر انسانی عمل ہے۔ اسی طرح سے برطانوی وزیر اعظم کا فرانس اور جرمنی سے ہنگامی مشاورت کرنے کا انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ناقابل بیان انسانی المیہ ہو گیا ہے غزہ میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اس میں اب نئی شدت آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جمعے کو فرانس اور جرمنی کے ساتھ بات کروں گا، ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ قتل و غارت کو روکا جا سکے، اور امداد جو ہے وہ غزہ کے جو ہیں بچے اور جو وہاں پہ بزرگ ہیں اور نہتے شہری ہیں ان تک پہنچ سکے۔ تو یہ جناب خبریں ہیں آج کی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔